अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत ही होती है, गुफ्तगू से मुल्क आगे बढ़ सकता है। शाह महमूद कुरैशी, क्या शाह साहब की पेरोल पर रिहाई मुमकिन है? महमूद खान अचकज़ई, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राबता किया, नून लीगी कायद के कहने पर ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का दावा। अपोजिशन लीडर की तकर्री हुकूमत ने इब्तिदा कर दी, पीटीआई सियासी माहौल को ठंडा करने के लिए क्या करेगी? ईरान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमेरिका ने फिर धमकी दे दी, हमले की सूरत में ईरान का भरपूर जवाब देने का ऐलान। और ईरान में हंगामा राई में मुलव्विस खातून का इसराइली वज़ीर आज़म से राबतों का एतराफ़। खलीजी ममालिक ने तेहरान हुकूमत की मदद कैसे की? तहरीके तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। इस हवाले से स्पीकर अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर का ओहदा 5 महीने से खाली था। इससे पहले तहरीक इंसाफ के उमर अयूब के पास यह ओहदा था, लेकिन 9 मई के मुकदमे में सजा होने के बायस अगस्त 2025 में वो नाहल हो गए थे। इसके अलावा आज लाहौर में अदालत में पेशी के मौका पर पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत होती है, गुफ्तगू से मुल्क आगे बढ़ सकता है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं क्या करना है। उधर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के नोटिफिकेशन के बारे में यूआई फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया है कि अचकज़ई के राब्ता करने पर नवाज शरीफ ने इनका नोटिफिकेशन जारी करवाया। अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ ने राब्ता किया, तो हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो जिसको जो है ना उन्होंने अपनी चीजों को एड्रेस और रिड्रेस करने की कोशिश की। उनका जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मेहनत नहीं है। जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होना बहुत अच्छा है, अल्लाह करे इससे नई शुरुआत हो। महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया, ये एक बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस आल्दो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया। अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। दूसरी तरफ सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा बदस्तूर खाली है। ये ओहदा भी पीटीआई के पास था, लेकिन शिबली फराज को भी 9 मई के मुकदमे में सजा होने के बाद नाहली की वजह से ये ओहदा छोड़ना पड़ा। जबकि सेनेट में आज बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला भी ज़ेर बहस आया, जिसमें तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने सवाल उठाया कि बतौर वकील इनकी बानी से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। इसके जवाब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ जब कोट लखपत जेल में थे तो इनसे 3.5 महीने मुलाकात बंद रही। अडयाला जेल में मुलाकात से मुतालिक उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत के पास इस जेल का इख्तियार नहीं, ये जेल पंजाब में है और मुलाकात का इख्तियार जेल सुप्रिंटेंडेंट के पास है। उधर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई जेल में मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ जो बातें करते हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, इसे नशर नहीं किया जा सकता। वहाँ पे सियासी बात तो वो करते ही काम है, गालियाँ देते हैं, अदारों को बदनाम ना करें। इस तरह की यानी दुश्मनाम तराजी कि जिसको यहाँ पे दोहराया नहीं जा सकता, ये चीज़ आपको मुहैया कर देंगे लेकिन आप अपने प्रोग्राम में पेश नहीं कर सकते। अगर ये वो ना करें तो सियासत में बात करने को कौन रोकता है? इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मुसलसल अपने एक्स अकाउंट से ऐसे मौक़िफ़ का इज़हार करते हैं जो अल्फाज के हेर फेर के साथ पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जैसा होता है, जो भारत और इसराइल के बयानिया से मिलता जुलता है। उन्होंने पीटीआई को खबरदार किया कि कानून के मुताबिक 100 मरतबा एहतजाज करें, लेकिन जलाओ गहराओ या इंतशार की कोशिश की तो 26 नवंबर से ज्यादा सख्त एक्शन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक्स पर जारी एक बयान भी काफी अहम है, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई को इक्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक्तिदार में आए। उधर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बाद तहरीके तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफ्द 3 रोज़ा दौरे पर सिंध पहुंच गया है और पीटीआई ने अपना सियासी मुस्तकबिल बज़ाहिर महमूद खान अचकज़ई के सुपुर्द कर दिया है कि मुज़ाकरात के हवाले से वो जो फैसला करेंगे तस्लीम किया जाएगा। लेकिन सलमान अकरम राजा मुज़ाकरात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रहे। उनके नज़दीक पहले भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें बिस्किट खाने और चाय पीने के सिवा कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो मुलाकात हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि खान साहब को साइड पे कर दें और हमारे साथ किसी और लोगों के साथ बैठ के बिस्किट खाएं, चाय पिए, ताकि ये लगे कि सब अच्छा है, माहौल ठीक ठाक है। एक झूठ को ये छुपाने के लिए ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि अपोजिशन को जो है उसको हुकूक मिल रहे हैं, वो हुकूमत के साथ बात कर रही है, वो बैठी हुई है। तो फिर पीटीआई के रहनुमा असद कैसर और साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर के एक नए मिसाके जमहूरियत की बात
کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان کو ایک نئے مساق جمہوریت کی ضرورت ہے. اس جمہوریت کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ ہو, اور ڈائلاگ کا مطلب ہے مساق کی جمہوریت. ایک تو یہ بالکل غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ 8 فروری ہمارے کوئی فائنل کھا لے. ہم تو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایسے میں جب محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں اور حکومت کی جانب سے برف پگھلی ہے, تو کیا تحریک انصاف مزاحمت کے بیانیے سے پیچھے ہٹے گی اور پارلیمانی سیاست پر زیادہ توجہ دے گی, یا حالات جو کہ تو رہیں گے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سینیٹر کامران مرزا صاحب JUIFA کے سینئر رہنما, اور بڑی زبردست خبریں جو ہیں وہ یہ ٹویٹ کر دیتے ہیں اور بیان ایک نیا بیانیہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے پیرلل. کامران بھائی بہت شکریہ. یہ محمود خان اچکزئی صاحب خدا کر کے اپوزیشن لیڈر بن گئے, آپ نے کہا کہ وہ نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا, اس کے بعد یہ سارا معاملہ. تو کنگز پارٹی اگر اپوزیشن لیڈر بنا رہی ہے تو وہ تو آپ نے پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو ساری مزاحمت کی ایک جو سرخیل بنے ہوئے ہیں فی الحال, تو وہ تو دھڑام سے اس طرح گر جاتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں مزید اس کی ڈیٹیل سر. کامران بھائی ایسا ہے کہ میں مزید اس وقت اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. اس کے کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں دونوں طرف سے, بلکہ تینوں طرف سے. اس کی اس وقت جو ہے نا 3 اطراف ہے نا, ایک تو نواز شریف والے ہو گئے یا جو حکومتی پارٹی ہو گئی, ایک PTI ہو گئی, اور ایک JUIFA آپ کی اپنی, اس سے ادھر سے بھی آ سکتے ہیں. ہم تو دعا گو ہیں, ہم تو دعا کرنے والے مولوی لوگ ہیں. تو اچھا تو تیسری وہ جو نظر نہیں آتی نا, تو تینوں طرف سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اپنے وہ ہوں گے. مگر اللہ کرے کہ محمود خان صاحب جو ہے کوئی بہتر کردار ادا کر پائیں, ملک کے لیے اچھا ہو, جمہوریت کے لیے اچھا ہو, دستور کے لیے اچھا ہو. ٹھیک نہیں تو یہ نواز شریف صاحب کو انٹرونشن کرنا کیوں پڑی, اور انہوں نے خود سے کہا, کہلوایا, کیا کیا, کیسے یہ رابطہ استوار ہوا؟ یہ تو درست بات ہے کہ محمود خان صاحب جو ہیں وہ بڑے پولیٹیشین ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک سافٹ کارنر ہمیشہ سے رکھتے بھی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں. لیکن یہ کیسے ہو گیا اور ان کی انٹرونشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے اب خبر آ گئی نا مارکیٹ میں. جب مارکیٹ میں خبر آ جاتی ہے تو امپلائڈلی, تو ویسے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ اس کو امپلائڈلی ایکسیپٹ کر لیا ہے, ایکسپریسلی نہیں میں کہہ سکتا. جو میرے پاس ایک سوشل میڈیا کی اتنی خبر جو ہے وہ اتھینٹیکیٹڈ بھی نہیں ہوتی, مگر امپلائڈلی انہوں نے اس بات کو مانا ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کی ریکارڈنگ بھی کسی دوست نے کر لی ہے. تو اس طرح سے پھر جو بات مارکیٹ میں چلی جاتی ہے. اچھا, تو پھر نواز شریف صاحب نے پھر ایاز صادق صاحب کو کہا ہوگا کہ بھائی کریں, روکا کیوں ہے؟ ایاز صادق آپ کو پتہ ہے اوپنر بیٹسمین ہے, نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں, اور یہی پھر ہوا ہوگا جو مطلب سمجھ آتی ہے. یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ اس سے پہلے تو ان کے خلاف, محمود خان صاحب کے خلاف مٹیریل اکٹھا کیا جا رہا تھا اسپیکر آفس میں, ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے. تو پھر کوئی جوہری تبدیلی تو آئی ہوگی نا, تو وہ جوہری تبدیلی. تو اس کا پھر اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ خبر مارکیٹ میں آنے سے یہ کریڈیبلٹی محمود خان صاحب کی, کیونکہ وہ تو اس وقت بانی PTI کے ساتھ ہیں, اور سارے کا سارا, آج تو شاہ محمود قریشی بھی کہہ رہے تھے کہ سارا اختیار ان کے پاس ہے, وہ ڈائلاگ کریں جو بھی کریں ساری صورتحال, تو وہ بڑا ڈینٹ پڑ جائے گا اس طرح. آپ بطور اسے ایز اے سینیٹر پولیٹیکل ورکر کیا دیکھتے ہیں اس بات کو؟ ممکن ہے کہ PTI کی مشاورت سے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا. اب یہ بات تو دیکھیے نا, اس کی تصدیق, تردید, اس میں کس, یا پارٹلی اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا, ریجیکٹ کرنا, 3-4 اس میں لوگ کر سکتے ہیں نا. یا تو کر سکتے ہیں محمود خان صاحب خود کہ نہیں بالکل غلط خبر ہے, یا اتنی ٹھیک ہے اتنی غلط ہے, یا نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں, یا اسپیکر آفس کر سکتا ہے, یا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ معاملہ ایسا بھی نہیں ہے, دیکھیے نا کہ اب محمود خان صاحب تو بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے بات کئی دفعہ کہہ جاتے ہیں, کئی دفعہ سخت باتیں بھی کہہ جاتے ہیں, تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ان سے اب پوچھا جائے یا کوئی رپورٹر سوال کر لے تو وہ کہیں جی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. اگر ایسا ہی ہوا ہے جیسا آپ فرما بھی رہے ہیں, اور رانا صاحب نے آپ نے بتایا بھی, تصدیق بھی کی کہ بھائی انہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے اس کو سمجھا بھی ہے اس بات کو, تو وہ کیسے اس بات سے پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں اس کا نواز شریف صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں؟ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو بڑا ٹف ہو جائے گا ان کے لیے اس سے پیچھے ہٹنا یا اس سے پیچھے جانا اس بات سے. نہیں, ان کی طرف سے پتہ نہیں ٹف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, مگر اسپیکر آفس تو ڈیفینسو ہوا ہوگا نا, وہ تو 2 پارٹوں میں پیش رہا ہے. یہ درست بات ہے. اچھا, یہ آپ سارے
اپنا JUI کے جتنے بھی آپ بڑے سٹارز ہیں وہ سچویشن کو ریڈ کر رہے ہیں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے سچویشن ریڈ کیا کرنی تھی، ساری سچویشن جو ہے اس کو ویسے ہی ایک نیا بیانیہ اس کا آ گیا ہے آپ کی خبر کے بعد. بہرحال JUI آج کل کے حالات کو، ان معاملات کو، آگے بڑھتے معاملات کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ JUI پاکستان اس کو انجوائے کر رہی ہے. نہیں تو آپ حصہ نہیں بنیں گے کہ بھئی آپ بھی کوئی اس میں کوئی حصہ ڈالیں؟ کب تک یہ چلے گا انجوائمنٹ وغیرہ؟ سردی کا موسم ہے، سردیاں گزار لیں، ہم نے بھی موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں فی الحال. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جون جولائی کا انتظار کیا جائے؟ نہیں، جون جولائی سے پہلے بھی ہو. دیکھیں نا، بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے فروری میں، اور مگر فروری میں اس دفعہ وہ رمضان ہے اور پھر عید ہے. ہاں، دیکھیں اللہ پاک خیر کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-4 مہینے تو سیاسی موسم یہی چلے گا، یہی کوئی 5 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہی چلے گا؟ اور بس اسی طرح سے نا، وہ نہیں، وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں وہ نکی نکی ٹولکی جو بجاتے، بس کچھ طرح سے رہے. اور یہ جو شاہ محمود فیکٹر ہے، اسے بڑی پذیرائی بھی ملتی ہے، لیکن یکدم پھر PTI کے اندر سے بہت ساری آوازیں شاہ محمود صاحب پر اٹھ جاتی ہیں، ان کی قربانیوں پہ اٹھ جاتی ہیں. اس فیکٹر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور پولیٹیکل ورکر بھی، پولیٹیکل وزڈم کے طور پہ بھی؟ دیکھیے، ایک تو شاہ محمود صاحب کے ساتھ زیادتی اس سینس میں تھی کہ PTI کا کوئی ایک دوست بھی شاید ان سے ملنے نہیں جاتا تھا، یا باقی اور بھی جو 4-5-7 دوست جو لاہور میں ہیں ان سے کوئی ملاقات اب سہیل صاحب نے کی ہے، بڑی دیر سے کی ہے. اس سے پہلے تو بالکل ڈسک لیفٹ ہوئے تھے. مگر ساتھ ساتھ جو ہے نا، ان کے حوالے سے انگلیاں پہلے سے بھی اٹھ رہی تھیں. شاید وہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہیں طاقتور حلقوں کو. تو اب ایکسیپٹیبل ہونا بعض جگہ پہ اچھا ہوتا ہے، بعض جگہ پہ اچھا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود صاحب کا کیا آگے رول بنتا ہے، مگر وہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے. اچھا، بیسیکلی آپ کے وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے، جو لیٹسٹ آپ نے خبر بھی دی اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر محمود خان صاحب، پھر JUI کے قائد جو ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب، یہ تینوں دھڑے بھی اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں کسی ڈسکشن میں، تو ملک کی قسمت، تقدیر، سارا کچھ بدل سکتا ہے، بات آگے بڑھ سکتی ہے پولیٹیکلی میں بات کروں. دیکھیے، اگر تو اس بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ جو چیز بھی ہو دستور کے مطابق چلے، اور صرف اتفاق ضروری نہیں ہے، زبانی تو ہم سارے اتفاق کرتے ہیں، مگر جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے فائدے کی طرف جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے، وزن اس طرف ڈال دیتا ہے. تو فائدہ ہو یا نقصان ہو، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور اس نے دستور کے مطابق چلنا ہے. دستور کے مطابق چلنا ہے، اور اس پہ ہم کو کوئی ڈیویٹ نہیں کرنا. جس وقت ہم نے یہ طے کر لیا، جو بھی فائدہ ہے ان اینی کیس جو ہے نا، ہم نے دستور کے مطابق چلنا ہے. جب اس بات پہ ہم ذہنی طور پہ پہنچ جائیں گے تو پھر جو ہے اس کے بعد جمہوریت بھی چلے گی، ملک بھی چلے گا، آپ ٹیک آف بھی کریں گے. تو محمود خان صاحب نے آپ سے رابطہ نہیں کیا کہ بھائی کامران بھائی آپ نے کیا کر دیا ہے اور یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، اور ہم تو دیکھیں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے سندھ گئے ہوئے ہیں، اور آپ نے پیچھے کیا یہ نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے؟ کوئی رابطہ سر ان کی طرف سے؟ پنڈورا باکس تو خالی اگر میری بات ہوتی تو شاید رہتا، مگر اب تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی وہ آ گیا. وہ ابھی تک دیکھیے اس بات کو کافی گھنٹے گزر چکے ہیں. اگر غلط وہ ہوتا تو اگر وہ تردید کر دیں گے تو میں معافی مانگ لوں گا، بس یہی ہو سکتا ہے، اور تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. مگر ہے یہ صحیح ہے، میرا خیال ہے، میری انفارمیشن یہی ہے. اب اس کا مطلب کہ وہی بات جو سب سے پہلے آپ سے جان رہے تھے کہ بھئی یہ تو پھر جتنی مزاحمت کی تحریک چلے گی اس کے ساتھ پھر یہ اسٹگما ایڈ ہو جائے گا کہ یہ تو نواز شریف صاحب نے کروایا تھا، اور بھئی آپ کو تو اپوزیشن لیڈر انہوں نے بنوایا تھا، تو یہ تو جیسے رانا صاحب نے بھی آپ نے بتایا بھی، تو یہ تو پھر پیچھا کرے گا بڑی دور تک پولیٹیکل لوگوں کو اس طرح کی سچویشن میں ڈالنا، اور پھر یہاں سے نکلنا، اور وہ بھی اس سٹیج پہ جہاں سارے کا سارا جو ہے وہ خزانے کی چابیاں محمود خان صاحب کے پاس ہیں کہ بھئی آپ مذاکرات کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ کچھ جو بھی کرنا ہے کریں. یہ میں سوال آپ سے پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کر رہا ہوں. ایسا ہے کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر، جی یہ بات اللہ کرے میری غلط ہو، مگر میرا خیال یہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، اور کیونکہ ہم کچھ عرصہ انگیج رہے ہیں PTI کے ساتھ، تو آپ نے کہا کہ خزانے کی چابی محمود خان صاحب کے پاس ہیں، تو میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اللہ کرے
میرا خیال ہے کہ اس حد تک جو ہے وہ شاید بڑا مشکل ہوگا کہ ان کو اس میں انفیکٹ جو ہے نا محمود خان صاحب ایک بڑے امتحان میں ہیں اس وقت، اور جو جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو اس امتحان سے اس طرح سے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. تو محمود خان صاحب جو ہے نا وہ امتحان میں ہیں، اور اس معاملے میں جو ہے ان کو بڑی احتیاط سے آگے چلنا بڑا ہوگا. آسان تھا. تحریک تحفظ آئین پاکستان مولانا صاحب کو بھی آفر کیا گیا تھا کہ بھائی آپ اس کی سربراہی سنبھالیے، اپوزیشن لیڈر بھی سنبھالیے، آپ لے کے چلیے. فواد چودھری صاحب، باقی دھڑے بہت سارے اس پہ بڑا کام کرتے رہے، مولانا صاحب کو بھی قائل کرتے رہے، لیکن شاید پھر تحریک انصاف کی طرف سے آپ کے کچھ بہت سارے تحفظات تھے. یہ ماضی میں تو اسی طرح ہوتا رہا نا، یہ باتیں ساری ہوتی رہی. دیکھیے وہ ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں، مگر ان ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کئی دفعہ جو ہے نا اس طرح کی میسیجز تھے، مگر جے یو آئی کے جو لوگ ہیں جس میں ہم سارے شامل ہیں، ہم نہیں چاہتے تھے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ، ہماری اپنی جو ایک طاقت اتنی موجود نہیں ہے، تو مولانا صاحب ایسے جو ہے اپوزیشن لیڈر بنے یا ایسے اپنا کسی اتحاد کے سربراہ بنے جہاں پہ ان کی اپنی طاقت جو ہے وہ، پارٹی کی طاقت جو ہے نا وہ کہیں پہ کمپرومائز ہو، یا پھر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کہیں پہ ہم جو ہے نا کہیں استعمال ہوں کسی کے لیے. تو یہ دو باتیں جو ہے نا ہمارے مد نظر تھیں. ہماری باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، مگر ہماری سوچ یہ کہیں نہ کہیں پہ مختلف ہماری پارٹی کے حلقوں میں پائی جاتی ہے. اور ابھی جو سارا معاملات چل رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ڈرائیو کر رہے ہیں، پھر زرداری صاحب ہیں، صدر ہیں، سارا کچھ یہ جو اپنا مولانا صاحب ہیں ان کی نظر میں سب ٹھیک چل رہا ہے، حکومت بھی ٹھیک چل رہی ہے، پائیدار معاملات ہیں، یا کسی شبھ مہورت کا انتظار کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے حکومت تو یہ جبر کی حکومت ہے، جعل سازی کی حکومت ہے، جبر کی حکومت ہے. جعل سازی کی اسمبلیاں ہیں، جبر کی اسمبلیاں ہیں. اور ٹھیک ہے، ایک کنٹراڈکشن ہم سب میں موجود ہے کہ ہم اس کے باوجود جو ہے نا ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شاید ہم فورم نہیں چھوڑنا چاہتے، ہمارے پاس اپنی ایکسپلینیشن ہے. دوست یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کے فوائد حاصل کر رہے ہیں مگر ساتھ تنقید بھی کر رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. مگر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ فورم ہم چھوڑ دیں گے تو یہ فورم کوئی اور جو ہے نا اس کو استعمال کرے گا. تو ہم اس فورم پہ بیٹھ کے اس فورم پہ تنقید کرتے ہیں. حکومت درست نہیں ہے، حکومت لوگوں کو بھی ڈلیور نہیں کر پائی. مگر سب سے پہلی بات جو ڈلیور کرنے سے پہلے کی بات یہ ہے کہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا سوال ہے. تو وہ جائز ہونا جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں کر پائی. یہ جائز ناجائز ہونے کا سوال 2018 میں کے الیکشن کے نتیجے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرزا صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر عفنان اللہ صاحب جی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. بہت شکریہ عفنان بھائی وقت دینے کے لیے. محمود خان اچکزئی صاحب کا تو ہو گیا پھر اپوزیشن لیڈر کے طور پر تقرر، تو بڑی سر مبارک ہو گیا، لیکن سینٹ تو خالی ہے پھر اسی طرح. تو آپ کا ہاؤس تو ابھی تک پھر اپوزیشن سے محروم ہی رہے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت مبارک ہو ان کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو، کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بن گئے. اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں گے، اور وہ اپوزیشن کا جو ایکچوئل رول ہے کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا اور آئیڈینٹیفائی کرنا اگر کوئی ایشوز ہیں ملک کے اندر، وہ تمام جو کام رکے ہوئے ہیں وہ امید ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب شروع کر پائیں گے. اور خالی اگر وہ ظاہر ہے اگر اچھی طرح پرفارم کریں گے تو ایک اچھا، کیا کہتے ہیں، گڈ ول بنے گا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. اب حکومت نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ ان کی جو ہے ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لی ہے. ابھی اگلی ڈیمانڈ امید ہے نہیں لے کے آئیں گے، یہ پہلے اپنے بیہیویئر کو ریویو کرے اور پھر اس کے بعد آگے مزید اور بھی بات ہو سکتی ہے. جہاں تک معاملہ سینٹ کا ہے تو میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یا میکسیمم ہفتوں میں یہ والا معاملہ بھی ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے گا، اور لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کا وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. نہیں تو عفنان بھائی یہ اتنا عرصہ رکا کیوں رہا یہ معاملہ؟ محمود خان تو ایکسیپٹیبل نہیں تھے، پھر یہ ایکسیپٹیبل کیسے بنے؟ یہ ہوا کیا بیسیکلی؟ میں یہ بھی سر سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. لیکن بات یہ ہے کہ مطلب یہ کام تو ظاہر اپوزیشن کا ہے، یہ حکومت کا تو کام نہیں ہے. صرف ایشو یہ تھا کہ یہ سلیکٹیو قسم کی جو ہے وہ اپوزیشن کرنا چاہ رہے تھے،
مطلب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین شپ ان کو دی ہے، وہ ادھر آتے ہی کوئی نہیں ہے، کمیٹیوں کے اندر یہ موجود نہیں ہے، تنخواہیں ساری لے رہے ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز سارے لے رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہیں. اوپر سے جو ان کے لوگ نااہل ہوئے اس کی وجہ سے سیٹیں خالی ہو گئیں. اب وہ سیٹیں ہم تو بہت پہلے کی چاہ رہے تھے کہ معاملات بات چیت سے جو ہے وہ ریزالو ہو جائیں اور جو یہ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، اور وہی ہوا ایونچولی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کے طریقے سے بیہیو نہیں کرتے نا، یہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ بولیں گے وہ ہو جائے گا، اور یہ اگلے کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے پھر ڈیلے ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی کہ یہ ایک اچھی اپوزیشن کا رول امید ہے، کیونکہ پی ٹی آئی خالی حکومت میں فیل نہیں ہوئی ہے، پی ٹی آئی اپوزیشن کے طور پہ بھی بری طرح فیل ہو گئی ہے. ان کا کوئی آپ دیکھیں کوئی عوامی ٹرسٹ کا کوئی جو ہے ایشو ہو وہ اس کو یہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، کوئی ایسے کام جو اپوزیشن کے ہوتے ہیں، کوشچن آور ہو گیا یا آپ کا یہ لیجسلیشن ہو گئی کمیٹیز میں، یہ کہیں ہے ہی نہیں. تو خالی یہ تو نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب کی کوئی پرسنل یا کہتے ہیں یہ کوئی سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں پرسنل ان کے لوگ وہ کاموں کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں کہ جی میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. اچھا بھئی آپ کے جس کام کے لیے لوگ بیٹھے ہیں انہیں وہ کام بھی تو کرنا چاہیے، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا سینیٹر صاحب، یہ جو کامران مرزا صاحب نے بات کی کہ نواز شریف صاحب نے انٹرونشن کی اور ان کی مداخلت کے بعد اپوزیشن لیڈر کے طور پر ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، تو وہ ریکارڈ پہ بھی موجود ہیں، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس طرح ہوا ہے کچھ؟ دیکھیں ظاہر ہے، کیا کہتے ہیں جو حکومتی معاملات میں ان میں میاں نواز شریف صاحب کی فائنل سے ہے، تو اور ڈیسیجنز کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنی انپٹ دیتے ہیں اور پھر وہی پارٹی کرتی ہے. تو یہ ایشو ریزالو کرانے میں انہوں نے اپنا رول بالکل پلے کیا ہے. مگر میں جیسے پہلے کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ اب اگلی فرمائش لے کے ہمارے پاس نہ آ جائے کہ اب ہمیں یہ چاہیے. یہ اپنا کنڈکٹ کو ریویو کریں کہ یہ جو ان کے پاس پوزیشنز موجود ہیں کیا وہ ان پوزیشنز کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں آدھے سے زیادہ ٹینیور جو ہے وہ گزر چکا، تقریباً 2/3 ٹینیور گزر چکا ہے، اور 1 سال کم از کم اس کے اندر کام نہیں ہوا. اور جو 1 سال کام ہوا اس کے اندر بھی یہ لوگ جو ہے وہ کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کبھی دل کیا آگے کبھی دل کیا نہیں آئے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا بھئی. آپ نے ایک چیز آپ نے کہا جی ہمیں دیں، آپ کو یاد ہوگا کتنی اس کے اوپر بھی لمبی چوڑی کہانی ہوئی تھی کہ جی ہمیں دیں، ہمارا حق ہے، ہم جس مرضی بندے کو بنائیں، ہمارا حق ہے. اور پھر جس کو بنایا اس کو کہہ رہے ہیں وہ کام ہی نہ کرے. مطلب یہ پھر عجیب ان ایون قسم کی ان کی یہ سوچ ہے. عفنان بھائی پھر نواز شریف صاحب سے آپ کہلوا کے یا ان سے رابطہ کروا کے وہ اپنا بیرسٹر صاحب آج بھی علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے وکیل ہیں مجھے تو ملنے دیں، تو وہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی پھر تھوڑا نارمل کروا دیں آپ. نہیں میں نے تو آپ کو بتا دیا نا، یہ فرمائشی پروگرام جو ہے اب یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے نا کہ آپ ایک فرمائش لے آئیں پھر اگلی فرمائش لے آئیں. آپ کو بچے تو نہیں ہیں. جو یہ نیگوشیشنز ہوتی ہیں یا مطالبات ہوتے ہیں اس میں آپ کی ایک بات مانی جاتی ہے کہ اگلے کی مانی جاتی ہے. اس طرح چلیں گے تو معاملات چلیں گے. اگر یہ اپنی خواہشات اکیلے لے کے بیٹھے رہیں گے تو پھر بیٹھے رہیں. ابھی ہماری طرف سے بار بار گڈ ول جیسچر جو ہے وہ شو کیا گیا ہے ان کو، لیکن یہ جا کے ہمیشہ اس کا جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ ہی اس کو لے لیتے تھے، اور ہمیں ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ یہ ہمیں سیاسی طور پہ نقصان پہنچائیں. تو یہ اب معاملات جو ہیں وہ یہ کر نہیں پائیں گے اور یہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے ہمیں. تو یہ محمود خان صاحب کی جو اپنا کنڈکٹ ریویو کریں. محمود خان صاحب کی جو تحریک آپ دیکھ رہے ہیں یہ مذاکرات پہ مبنی پھر تحریک ہوگی، پھر گورنمنٹ کی اشیر بات گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، بلکہ کامران مرزا صاحب نے اس بات کو سب سے پہلے انہوں نے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کروایا کہ بھئی نواز شریف صاحب کی انٹرونشن ہے، تو پھر وہ مذاکرات میں لے دے ہوگی، ڈسکشن ہوگی، بات آگے بڑھتی دیکھیں، یا پھر یہ بند گلی رہے گی، اس میں کچھ پلس مائنس نہیں ہو سکتا؟ نہیں دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا کہ وہ اب آگے سے ان کا کیسا برتاؤ ہوتا ہے. اگر ان کا یہی جو پچھلا پہلے چل رہا ہے اسی طرح کا اگر رہا تو پھر تو ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مزید اور معاملات بہتر ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے اپنے کنڈکٹ کو ریویو کیا اور یہ حکومت کے ساتھ چلنے کی کوشش کی اور ایک اچھی اپوزیشن جیسے کام کرتی ہے ویسے کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھے یقین ہے کہ حالات اور بہتر ہو سکتے ہیں. اچھی اپوزیشن سے کیا مراد ہے عفنان بھائی آپ کا؟ اچھی اپوزیشن مطلب کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں نا. دیر از نو اپوزیشن ان دا کنٹری رائٹ ناؤ. کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں اس ملک میں. کوئی کنسٹرکٹیو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو اپنا یہ 8 فروری کو یا جو بھی دیکھیں جو پبلک
یہ پبلک ماس مومنٹس ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں بنتی کہ جی آپ نے ایک کال دے دی اور لوگ، اس طرح نہیں ہوتا وہ. یہ ان کو تھوڑا ہسٹری کو پڑھ لے تو یہ ان کو شاید پتا ہو. آپ کو تمام میجر پولیٹیکل پاور جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں ان میں کنسنسس ایوالو کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد بھی دیکھا جاتا ہے کہ پھر مطلب یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں اور ہو جائے اور لوگ آ جائیں. یہ نہ یہ کوئی پبلک موومنٹ نہیں چلا سکتے، ان میں کیپیسٹی ہے ہی نہیں. اس کے لیے آپ کو اکراس پارٹی لائن جا کے کام کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ ون مین شو یہاں پہ ایک چل رہا ہے مسلسل. یہ عفنان بھائی جو تو ہمارے لیے کوئی آپ ایشو کے نہیں لہجے میں جو اعتماد ہے یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک کچھ سرپرائز گورنمنٹ کو نہیں کر سکی، یا اس وجہ سے ہے کہ آپ اب یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے؟ نہیں، اپوزیشن ہے ہی نہیں نا. آپ مجھے بتا دیں کہ کیا اپوزیشن ہے سوائے اس کے کہ جی وہ کھانا نہیں پہنچا، مشین نہیں پہنچی، ملاقات نہیں ہوئی. اس کے علاوہ کوئی اگر اپوزیشن ہے تو آپ مجھے بتا دیں. بھائی 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں. لیجسلیشن کا کام ہوتا ہے، کوشچن آور ہوتا ہے، کمیٹیز کے اندر جانا ہوتا ہے، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. یہ جو ہے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے یہ جو میں نے آپ کو بتا دی بات. اور ماس موومنٹ یہ نہیں چلا سکتے. یہ 2013 سے 18 حکومت کو نہیں گرا سکتے جب عمران خان خود باہر تھے. پھر پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت جب عمران خان صاحب خود باہر تھے تب نہیں گرا سکے. تو یہ جو باقی ان کے جو ہیں وہ شاگرد وہ کیا کر لیں گے؟ اور اس کی میں نے آپ کو بنیادی وجہ بتا دی ہے کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے ٹو بلڈ ماس موومنٹ. اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہ ان میں ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر یہ بہتر اپنا کنڈکٹ کریں گے تو ان کے لیے اچھا ہے. جب اتنا آپ کو یقین بھی ہے اور ساری چیزیں آپ کے مطابق چل رہی ہیں تو پھر جو ان کے وکلاء ہیں جیسے آج وہ ہاؤس میں کہہ رہے تھے کہ بھئی میری ملاقات کروائیں، ملنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو یہ والی بات کی نا کہ یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، روزگار کے ہیں، ایگریکلچر کے، اور بہت سارے ہزاروں مسائل ہیں. اب یہ روزانہ ایک مسئلے کے اوپر ہر وقت ایک مسئلے پہ بات تو نہیں ہو سکتی نا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک اچھا گڈ ول جسٹر مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا گیا ہے، ان کی بات مان لی گئی ہے. اب ان کو چاہیے کہ اپنے کنڈکٹ سے یہ پھر آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے انٹرونشن سے ہوا ہے اسی طرح ہی ہے یا یہ کچھ؟ دیکھیں، میں اس بات کی تصدیق بالکل نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی نے کیا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے ہماری پارٹی کے صدر ہیں، وہی چلاتے ہیں معاملہ. نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے کامران مرزا صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے تھے ہمیں کہ بھئی آپ کو تو پتہ ہے کہ اسپیکر آفس جو ہے وہ تو ان کی فائلیں اکٹھی کر رہا تھا محمود خان صاحب کی، تو وہ پھر نواز شریف صاحب کی طرف سے انٹرونشن ہوئی، بات پھر آگے بڑھی، کہتے کوئی فون رابطہ ہوا. تو آپ تک اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں، کوئی بات نہیں پہنچی؟ نہیں دیکھیں، مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ ان کی بات چیت وغیرہ چل رہی تھی اس طرح کا، بالکل مجھے. لیکن ہو سکتا ہے کامران مرتضیٰ صاحب کو تھوڑا زیادہ انفارمیشن ہو اس کی ایگزیکٹلی، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اسی طرح ہی معاملہ ہے. آپ کو ایگزیکٹلی کیا پتا تھا کہ نواز شریف صاحب اور محمود خان صاحب کے آپس میں روابط بھی چل رہے ہیں اور رابطہ بھی ہو رہا ہے؟ یہ تھا رابطے تو دیکھیں ہمارے ان کے ساتھ ہیں نا، پرانے ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے پی ڈی ایم میں ساتھ تھے ہمارے، تو رابطے تو یہ رہتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب ایک بڑے منجھے ہوئے اور بڑے زبردست سیاستدان ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں. اگر ہو سکتا ہے ان کا کوششوں سے، یا کہتے ہیں اگر ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. اچھا، تو بیسیکلی آپ باقی بات آپ کو نہیں اندازہ کہ بھئی اس طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا جو مجھے پتا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا. بہت شکریہ جی. ہم عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایران کی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں رکن ممالک واضح طور پر دو گروپوں میں تقسیم نظر آئے. امریکہ کے مندوب نے اس موقع پر کہا کہ ایران میں مظاہرین کا قتل عام رکنا چاہیے. اگر ایسا نہ ہوا تو صدر ٹرمپ باتوں کی بجائے عمل پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے تمام آپشنز میز پر موجود ہیں. برطانوی مندوب کا کہنا تھا کہ ایران فوری طور پر اپنی پالیسی بدلے ورنہ مزید پابندیاں عائد ہوں گی. امریکہ اور برطانیہ کی دھمکیوں کے جواب میں اقوام متحدہ میں موجود ایران کے مندوب کا کہنا تھا کہ تہران کا کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جاریت ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ دھمکی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی بیان ہے اور اس کی ذمہ داری ان پر ہوگی جو ایسے غیر قانونی اقدامات کا آغاز کریں گے. اجلاس میں روس اور چین امریکہ پر برس پڑے اور اس موقع پر چین کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کے مخالف ہیں. امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوشش فوری ترک کرے.
जबकि रूस के मंदूब ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाए जाने को ही शर्मनाक करार दिया और कहा कि इस इजलास की अहमियत सर्कस से ज्यादा नहीं, इजलास आलमी अमन के लिए बुलाया जाता है, ना कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए। रूस के मंदूब ने ईरान के हालात खराब होने की जिम्मेदारी बैरूनी कुव्वतों पर आयद कर दी। इजलास में पाकिस्तान ने ईरान की सूरत हाल को सफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी है। ईरान में 2 हफ्तों से जायद अरसा तक जारी रहने वाले हंगामों के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई है और तेहरान में फ़ज़ाई हदूद आलमी परवाज़ों के लिए खोल दी गई है। ताहम अमेरिका की जानिब से दबाव बढ़ रहा है और अमेरिका ने ईरानी निजात 11 शख्सियात और 12 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी थी और इससे पहले ईरान से तजारत कायम करने वाले ममालिक पर भी अमेरिका ने 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था, जिसके डर से भारत ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के मुआहदे से भी दस्तबरदार हो गया और इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के तमाम ओहदेदारों ने भी इस्तीफा दे दिया था, जबकि कंपनी ने फौरी तौर पर अपनी वेबसाइट भी बंद कर दी थी। भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल ईरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। चाबहार से दस्तबरदारी भारत की दोगली पॉलिसी को जाहिर करती है और उधर तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान पर इक्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल जारी है, जबकि सदर ट्रंप के ईरान से मुतल्लिक तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान पर हमले से खित्ते में वसी जंग का खतरा है। महदूद हमले मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा सकते हैं मगर जबर नहीं रुकेगा। ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव के मुताबिक, जिन्होंने हाल ही में रजा पहलवी से मुलाकात की थी, वो भी जारियत की बजाय सफारतकारी के जरिए ये मामला हल करने पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया ये दावा कर रहा है कि सऊदी अरब, कतर, ओमान और तुर्की की सफारती कोशिशों की बदौलत अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौरी कार्रवाइयां रोक दी। सऊदी अरब के आला ओहदेदार ने जुमेरात को खबरसा इदारे AFP से गुफ्तगू करते हुए बताया कि खलीजी ममालिक की इस अहम ट्राइका ने एक तवील सफारती कोशिश की और सदर ट्रंप को कायल कर लिया कि ईरान पर हमला ना किया जाए बल्कि इसे मौका दिया जाए। अगर ईरान पर एक बार फिर जंग मुसल्लत की जाती है तो इससे पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरात और खराबी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, इसलिए अच्छी और मुस्बत सोच के साथ ईरान को एक मौका दिया जाए। चंद रोज कबल ईरान के वज़ीर खारजा ने मुजाहिरीन को फांसी देने के मुतालिक खबरों की तरदीद की थी, जिसमें 10 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने वाले इरफान सुल्तान भी शामिल हैं। इरफान सुल्तान पर ईरान की दाखिली सलामती के खिलाफ एहतजाज, साजिश और हुकूमती मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम आयद किए गए हैं, जबकि ईरानी अदलिया ने भी कहा कि इन इल्जामात पर कैद हो सकती है, सजाए मौत नहीं। उधर ईरान में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस एक गिरोह की मुबैना सरगना खातून ने मुल्क में बदनज़मी फैलाने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म से बराह रास्त राब्तों का एतराफ़ किया है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिन ने भी तेहरान में गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश के दौरान इंकिशाफ किया है कि 7 मुख्तलिफ जुबानें जानने वाली एक खातून ने एतराफ़ किया कि उन्होंने ईरान में हंगामा आराई और कशीदगी बढ़ाने के लिए बैरूनी अनासिर से ताउन किया। इसी हवाले से बात करने के लिए मोहम्मद हुसैन बाकरी हैं हमारे साथ, जर्नलिस्ट हैं, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, तेहरान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया बाकी साहब वक्त देने के लिए। सर मैं जानना अब ये चाह रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट क्या सूरत हाल है ईरान के मामलात की, जो कशीदगी के मामलात बने हुए थे, जो माहौल बना हुआ था, उसमें कितनी बेहतरी आई है। बाद में फिर इंटरनेशनल मामलात सारे डिस्कस भी करते हैं आपसे। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक ये जो मुजाहरे तेहरान के बाजार से स्टार्ट हुए और फिर पूरा ईरान में फैल गया, एक बहुत ही पुरअमन और सुकून और विदाउट एनी एग्रेशन काइंड ऑफ, आप ये कह लें कि ये मुजाहिरे थे। इसमें ना तो कोई गोली फायर हुई, ना कोई लोग मारे गए, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। लोग एतराज़ कर चुके थे, गवर्नमेंट भी लोगों के साथ बात करके इस चीज़ को आगे लेके जा रहे थे। लेकिन फिर अपोजिशन लीडर्स स्पेशली रज़ा पहलवी ने 8 जनवरी और 9 जनवरी को खाने जंगी बनाने की कॉल दी। लोग बाहर आए, 2 रात के अंदर 100 से ज़्यादा पुलिस और सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पे शहीद हो गए, सैकड़ों हिसाब से लोग मारे गए, मस्जिदें नजर आतिश कर दी गई और एम्बुलेंसेस जलाए गए। फिर एक खाने जंगी का माहौल पैदा हुआ सिर्फ 3 रात के लिए। मंडे को 2 बजे जब ईरानी अवाम बाहर सड़कों पे निकले, सिर्फ तेहरान के अंदर 30 लाख लोग आए और अपने हुकूमत और अपने रजीम के साथ और अपने गवर्नमेंट के साथ बैअत की। उसके बाद अभी तक बिल्कुल खामोशी, सुनसान। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस शहर में कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आप तेहरान के स्ट्रीट्स पे आए तो आपको यकीन नहीं होगा कि 3 रात पहले यहाँ पे लोगों के सर काटे गए, यहाँ पे लोगों को आग लगा दी गई है। वो दाइश वाला सिलसिला, वो जो खौफ हरास का माहौल बिल्कुल खत्म है। अभी जो मैं माहौल देख रहा हूँ ईरान के अंदर,
میں اس کو خاموشی قبل از طوفان کا نام دیتا ہوں. امن اور امان ہے، نہ کوئی مظاہرے ہو رہے ہیں، نہ کوئی تشدد ہو رہی ہے، بالکل عوام ایک سکون کے ماحول ہے. لیکن گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری، IRGC یہ فل تیاری میں ہے کہ اگر خدائے نخواستہ ان کو کنفرم ہو جائیں یا ان کے اوپر اٹیک ہو جائے یا ان کو کنفرمیشن ملے کہ ان کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے، جو اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک کریں گے. تو یہ ہے خاموشی قبل از طوفان کا ماحول. اچھا، یہ ایک تو آپ مزید ایکسپلین کیجئے گا باقی صاحب کہ یہ خاموشی قبل از وقت طوفان کا آپ کیوں فرما رہے ہیں. دوسرا، گورنمنٹ کے حق میں نکلنے والے جو 30 لاکھ لوگ تھے وہ یہاں بہتری کی ضمانت بنے، یا جو بیرونی سازشوں کا کھل کے اظہار کیا جاتا تھا امریکہ کی جانب سے بھی، باقی دیگر ممالک کی جانب سے بھی، اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنے رجیم کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوئے اور واپسی کا راہ ہموار ہوا؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں. یہ جو پورا سین آپ نے ایران میں سنا اور ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، it wasn't a very unusual thing. یہ ایک ایسا پلے بک ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی CIA اور موساد اسرائیل کے ایجنٹوں کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے، ہر ملک کے لیے. اس میں 4 عنصر ہوتے ہیں. پہلا جو عنصر ہوتا ہے، یہ کسی ملک کے اوپر سینکشن لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو بہت ہی مجبور کر کے اکنامیکل سچویشن برباد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس کو پبلک پنشمنٹ کا نام دیتا ہوں. اس کے بعد یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آتے ہیں اپنے ایجنڈوں کے تھرو کہ اکنامیکل سچویشن جو ہم نے لگائی ہے بہت خراب ہے، لوگ باہر سڑکوں پہ آ رہے ہیں. تیسرا جو عنصر ہے اور بہت امپورٹنٹ عنصر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی اور میڈیا وارفیئر سٹارٹ کرتے ہیں. اپنے مغرب اور صہیونی جتنے بھی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان سب کو بتاتے ہیں کہ آپ پورا دنیا اور وہ لوگ جو آپ کی بات سنتے ہیں ان کو یہ یقین دلائیں کہ یہ عوام اپنے گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے اور یہ پورے باہر سڑکوں پہ. ایون اگر 5% پاپولیشن باہر سڑکوں پہ آئے تو یہ اس طرح میڈیا میں اچھال کے دکھاتے ہیں کہ پورا ایران، پورا ملک جام ہو گیا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکی فوج اور ممکنہ طور پر اس حالت میں اسرائیلی فوج یہ آ کے اپنے کیا کہتے ہیں براہ راست مداخلت کرتے ہیں لوگوں کو بچانے کی بہانے بنا کے. یہ جو چوتھا عنصر ہے یہ آپ دیکھیں وینیزویلا میں بھی ہوا ہے. یہ پورا پلے بک تقریباً دنیا کی وہ ہر ملک میں ہوا ہے جہاں امریکہ اور اسرائیل کی ایجنڈے وہاں پہ آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ چیز ایران کے اندر بھی ہو گیا. لیکن ایرانی عوام ہوشیار ہے. یہ 7,000 سال اپنے سویلائزیشن لے کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے رجیم چینج کرنا ہے، اگر انہوں نے اپنے قوم سے خوش نہیں بھی ہے، اپنے گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے، تو یہ جو تبدیلی لے کے آئیں گے بنیادی یہ خود لے کے آئیں گے. اچھا، باقی سب فورن انٹرونشن کو برداشت نہیں کریں گے. مجھے سر آپ سے یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہاں جو انٹرنیشنل دنیا کی جو سازش ہے وہ تو ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے. اس کا نیکسس بریک کرنے میں ایران کے جو لوگ ہیں اور ان کی جو رجیم ہے وہ کتنا کامیاب ہو سکے ہیں، کتنا نہیں ہو سکے. ابھی لیٹسٹ جو خبریں ہم تک بھی پہنچ رہی تھی، کچھ لوگ بھی ایسے گرفتار ہوئے جو 7 زبانوں پہ عبور رکھتے تھے اور وہ ڈائریکٹ رابطوں کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. اس طرح کی خبریں بھی ہم تک پہنچی ہیں. ان میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل صداقت ہے. 1000 سے زیادہ ایجنٹس اور یہ جو فسادی لوگ ہیں پکڑے گئے ہیں. بہت سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ان کی لنکس ملی ہے. خواتین ان میں ملے ہیں جن کے پاس بندوقیں اور جن کے پاس ملٹری گریڈ ویپنز ہوتے تھے سائلنسر کے ساتھ. یہ لوگوں کے بیچ میں آ کے خاتون ہونے کے ناطے لوگ ان کو جگہ دیتے تھے اور لوگوں کی سر اور سیکیورٹی اہلکاروں کے سروں کے اوپر شوٹ کرتے تھے. دیکھیں ایران میں ایرانی قوم، آپ کو بھی پتا ہوگا، ہمارے معزز یہ جو ویورز ہیں ان کو بھی پتا ہے، یہ ایک مہذب قوم ہے. یہ قوم سر نہیں کاٹتی، تو باقی سب یہ ایران پھر ان کو ایگزیکیوٹ کیسے کرے گا؟ ان کو ڈیتھ سنٹنس دے گا، عمر قید دے گا، کیا کرے گا پھر؟ سب سے بغاوت ہے، پہلے ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا تو جرم آپ کے سامنے. ٹرائل ہوگی سب سے پہلے. یہ ٹرائل کے بعد اگر یہ معلوم ہو کورٹ کو کہ یہ چاہے اس کے نیٹ ورک کے حصہ ہیں یا یہ کیا کہتے ہیں فسادات پھیلا رہے تھے ملک میں، آپ یقین کریں کہ ان سب کو پھانسی دی جائے گی. اچھا، تو وہ جو پروٹیسٹرز کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اس طرح ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں ٹریزن کا ایکٹ اگر لگے گا تو پھر ہی ظاہری بات ہے اس طرح کی پروسیکیوشن ہوگی، اس طرح ایگزیکیوٹ کیا جائے گا.
جیسے کہ آپ دیکھیں 2025 میں اسرائیل کے حملے کے بعد 12 دن جنگ کے بعد بہت سارے موساد کے ایجنٹس اور ان کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے نیٹ ورکس کے ہمراہ تھے وہ پکڑے گئے، ان سب کو انہوں نے پھانسی دی۔ یہ آپ یاد رکھیں، ایرانی گورنمنٹ غداری کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، چاہے یہ فورن انٹرونشن ہی کیوں نہ ہو جائے اس کے اوپر، یہ نہیں چھوڑتے۔ بہت بڑا اہم نقطہ آپ نے ایکسپلین کیا۔ اچھا، دوسرا برطانوی جو اخبار ہے دی ٹیلی گراف، اس کا دعویٰ سامنے آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ عمان، ترکیہ اور سعودی عرب، ان کی انٹرونشن، ٹرمپ کو بتایا گیا کہ بھائی نہ کیجئے اس طرح، حالات پھر بگڑیں گے، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، تو پھر یہ ہوا کہ وہ انٹرونشن کی طرف امریکہ نہیں گیا۔ اس بات کو، اس خبر کو لے کر ایران میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں، کل میری بات ہوئی تھی ایرانی آفیشلز کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے ہم نے اپنے پورا ہمسائے ممالک کو کال کر کے پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر آپ کی سرزمین کسی بھی طرح ایران کے خلاف استعمال ہوتا ہے اور یو ایس یا کوئی اور الائنس فورسز اس کو استعمال کرتے ایران کے اوپر حملہ کریں گے، تو یاد رکھیں ایران بھی اسی اڈوں کے اوپر اپنے بیلسٹک میزائل سے فائر کر کے واپس جواب دے گا۔ تو یہ بہت کلیئر کٹ میسج سب کو کیا ہے۔ اب مجھے جو لگتا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ گارڈین یا دوسرے جو بتا رہے ہیں کیا، لیکن میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایرانی گورنمنٹ سے یہ ہے کہ یہ اس بات کے بعد سب کو پتہ چلا ہے کہ کتنا سیریس ہے سچویشن۔ ہو سکتا ہے قطر، یو اے ای، سعودی عربیہ، دوسرے ممالک امریکن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو میں مشکوک ہوں اس بات پہ ہوں کہ اسرائیل کی بنیامین نتنیاہو نے ہی کہا ہوگا ٹرمپ صاحب کو کہ ابھی آپ روک لیں، کیونکہ اکارڈنگ ٹو اسرائیل ٹائمز اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور جریدے بھی میں چیک کر رہا تھا، اسرائیلی جو آرمی کے ایکسپرٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمارے پاس انٹرسیپٹرز ابھی موجود نہیں ہے، اگر ہمارے اوپر ایک رات کے اندر 200-300 بیلسٹک میزائل فائر کیے جائیں تو ہم ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر پائیں گے، تو ابھی ہمیں ٹائم دے دیں، ابھی روک لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے کوششیں ہو رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ٹویٹ کر رہے تھے لوگ سڑکوں پہ رہیں، ہم مدد لے کے آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن ایرانی گورنمنٹ اس فریب میں کبھی نہیں آئے گی، وہ فل تیاری میں، ابھی بھی دیکھیں نیٹس بند ہے اور پورا تیاری میں ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا ہمیں ایون یقین ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہونے والا ہے تو ہم پریمپٹیو اسٹرائک سٹارٹ کریں گے۔ اور تہران میں چین کو لے کر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سر؟ کیونکہ وینزویلا میں بھی اگر معاملہ ہوا تو ظاہری بات ہے اچھا خاصا پھر ڈنٹ پڑتا ہے، اگر ایران کے معاملے میں بھی کچھ پلس مائنس ہوتا ہے تو چین کو اچھا خاصا پھر اثر جاتا ہے، تو تہران میں چائنا کو لے کر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے باقی صاحب؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، چائنا، رشیا، یہ سارے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہے ایران کی، ان کے تیل خریدا جا رہا ہے، یہ بہت اور بھی لیکن چین نے آج تک دکھایا یہ کبھی وار زون میں یہ انٹرفیئر نہیں کرتا۔ ہاں، یہ ڈپلومیٹک لیول پہ، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے لیول پہ، یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ یہ اس میں آ کے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے گا، جو جیسا کر رہا ہے، اور سب کو کہہ رہا ہے کہ ایران کی حق سالمیت اور اس کی جو سورنٹی ہے یہ سب کو اس کا خیال رکھنا ہوگا، انٹرنیشنل رولز اینڈ آرڈر۔ وینزویلا کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کیا تھا، لیکن اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ چائنا اس میں کچھ خاص کام کرے گا، تو ایرانیوں کو خود اپنے مدد آپ اس کے سامنے کھڑے ہونے پڑیں گے۔ اب آپ تہران میں امن و امان دیکھ رہے ہیں اور مزید آنے والے دنوں میں بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ امن و امان برقرار رہے گا؟ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ محمد حسین باقری، تہران سے سینئر جرنلسٹ، بین الاقوامی امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، فہد شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔